नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम 29वां पारा पढ़ रहे थे अपने ब्रेक से पहले, रमज़ान और ईद के, तो उसकी 2 सूरतें रह गई थी। तो आज हम सूरह दहर शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अता, हल यानी क्या, अता आया या गुजरा है, अलल इंसानी, अला पर इंसान, अलल इंसानी इंसान पर, हीनुम मिनद दहरी, हीन कहते हैं किसी वक्त को, एक खास वक्त, मिनद दहरी, दहर कहते हैं कि लंबे जमाने को, कि दहर में से कोई वक्त गुजरा है। लम नहीं, यकुन था, शैअम मदकूरा, कोई काबिल जिक्र चीज, कोई जिक्र करने वाली चीज, कि वो इंसान कोई ऐसी चीज था। अब इस सूरत में लफ्ज दोनों ही आ रहे हैं, अल इंसान भी और अदहर भी, उसी पर इसका नाम है, दोनों ही नामों से मशहूर है ये सूरत। और ये भी मक्के में नाजिल होने वाली सूरत। अगरचे बाज ने उसे मदनी सूरत भी समझा, बाज ने कुछ आयात को मदनी समझा, लेकिन ज्यादा सही राय यही है कि इस सूरत की एक आयत भी मदनी नहीं है और मक्के के भी इब्तिदाई दौर में नाजिल होने वाली सूरतों में से है। उस दौर की जो सूरतें हैं उसी की तरह इस सूरत में भी बहुत खूबसूरत अल्फाज में, छोटे छोटे पुरजोर जुमलों में बताया गया कि दुनिया में इंसान की हैसियत क्या है, क्या उसका इम्तिहान हो रहा है, इस इम्तिहान में कामयाबी की जजा क्या है और नाकामी का अंजाम क्या है। सूरत क्या, इस अक्सर वैसे मक्की सूरतों का, कुरान ही का वैसे तो ज़बान का एजाज है ही, लेकिन कुछ सूरतों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती, रिदम किस तरह नज़र आता है ना, उसी तरह की ये भी सूरत है। बहुत ही आसानी से याद भी की जा सकती है और बहुत कुछ याद दहानी करवाने वाली सूरत है। शुरू ही हो रही है लफ्ज़ से हल। हल सवाल के लिए आता है, कि जैसे उर्दू में हम क्या कहते हैं ना, क्या के मानों में, लेकिन सवाल जैसे उर्दू में होता है बिल्कुल उसी तरह, बल्कि हर जबान में होगा, अरबी में भी। जैसे हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि कुछ पूछने के लिए, कुछ मालूम करने के लिए किया जा रहा हो सवाल, बल्कि एक बात जो पता ही है, एक बिल्कुल ऑब्वियस फैक्ट है, सामने नजर आ रही है कोई बात, उसके बारे में पूछकर कुछ एहसास दिलाया जाता है ना, उसमें कलाम में जोर पैदा हो जाता है। एक बात कि देखो ये ऐसा है कहने में वो जोर नहीं होता जो सवाल करने में जोर आ जाता है ना। मिसालों से समझ कर देखें, जैसे समझें दिन गुजरता जा रहा हो, औलाद सोती पड़ी है, आप जाकर पूछें कि क्या आधा दिन नहीं गुजर गया, तो अब इसलिए नहीं पूछ रहे कि वो जवाब दे कि हाँ गुजर गया है आधा दिन। या अपने बच्चे से कोई बात मनवाने के लिए पूछें कि क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तो इन सवालों में क्या है, मुखातिब को उसकी गलती का एहसास भी दिलाया जा रहा है, अपनी नाराजगी और मलामत का इजहार भी है, तंबी और शिकायत भी है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ हल्का लफ्ज आ रहा है, बहुत कुछ याद दिलाने के लिए, इंसान को समझाने के लिए कि क्या नहीं आया इंसान पर हीनुम मिनद दहरी, हीन हो कोई खास वक्त, दहर जमाना, लंबा जमाना, लामतना ही जमाना जिसका पता नहीं है कहाँ से शुरू हुआ था, वो वक्त नहीं गुजरा। और कहा जा रहा है लम यकुन शैअ मज़कूरा, नहीं था जिसमें वो कोई काबिल जिक्र चीज, मज़कूर कहे तो किस तरह जिक्र से मफूल के वजन पर कोई जिसका जिक्र किया जाए, कोई काबिल जिक्र चीज। तो अब यहाँ जो बात हो रही कि क्या इंसान पर नहीं गुजरा ऐसा वक्त एक लामतना ही जमाने में, जबकि वो कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था। एक ऐसा तवील जमाना गुजरा जिसमें बनी नौ इंसान ही नहीं थे ना, कोई इंसान नाम की कोई शय, कोई वजूद ही नहीं था, जब तक कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से नहीं फरमाया कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। उससे पहले क्या जिक्र था, किसको पता था, कोई ऐसी मखलूक, कोई ऐसी चीज ही नहीं थी। अब उसके बाद भी जब बनी नौ इंसान की इब्तिदा हो गई, सोचे हम कहाँ थे, हर इंसान अपना सोचे, अगर पैदाइश से 1 साल पहले क्या जिक्र था, कुछ नहीं पता था, कोई वजूद नहीं था, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं पता कि कोई होगा भी, बल्कि चंद महीनों पहले तक भी अक्सर कुछ अंदाजा नहीं होता क्या शख्सियत निकलने वाली है, क्या कुछ बनने वाला है, क्या इंसान कैसा इंसान बनकर खड़ा होगा। अब ये बात यहाँ पे याद दिलाई क्यों जा रही है, क्यों ये एहसास दिलाया जा रहा है कि ऐसा वक्त नहीं गुजरा जबकि कोई वो था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, कोई काबिल जिक्र चीज ही नहीं था। तो इंसान सोचे जो
قیامت کو بھولا ہوا ہے، بھلائے رکھتا ہے، دنیا میں من مانی کرنے کے لیے آخرت کا انکار تک کر ڈالتا ہے، یا اس کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے مختلف نظریات بنا لیتا ہے، کوئی بخشش ہو جائے گی، کوئی بچا لے گا، کسی سے بیعت کر لیں، کسی پہ ایمان کا دعویٰ کر لیں اور بس بخشش ہو جائے، یا کوئی سفارش مل جائے، کوئی شفاعت مل جائے. تو اس کے سامنے سوال رکھا گیا کہ وہ سوچے کہ بالکل عدم سے کچھ بھی نہیں، عدم کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والی کیفیت، اور اس پہ ایک لمبا زمانہ گزرا، اس کے بعد اب وہ آج ایک وجود رکھتا ہے نا. اسے وجود دینے والا کون ہے؟ کیوں اسے دیا گیا یہ وجود؟ اور کیا وہ دوبارہ نہیں وجود دے سکتا؟ جس نے اس طرح بالکل عدم سے اس کو وجود دے دیا، وہ اب دوبارہ کیا نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ سارے جیسے احساس دلائے جا رہے ہیں نا. بلکہ سوچیں تو اس سوال ہی کے سامنے رکھنے سے کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا. میں صرف اپنا ہی جیسے سوچوں، ہر انسان اپنا سوچے. زندگی سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس دنیا میں ہوش میں آنے سے پہلے ایک کتنا لمبا عرصہ لامت نہ کچھ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوا تھا. وہ ایک لمبا عرصہ ہے. پھر آگے بھی اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی اس دنیا کی، اور اس کے بعد بھی ایک لامت نہ ہی زمانہ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا زمانہ. اس کے بیچ میں سوچیں یہ زندگی کیسی لگتی ہے نا. پھر بالکل جیسے سمجھے ایک 3 گھنٹے کا جیسے پیپر امتحان ہم دے رہا ہوتے تھے نا، بالکل وہ حقیقت لگتی نا اس زندگی کی. ایک چھوٹا سا وقت ہے، ایک تھوڑا سا وقت ہے جو یہاں ایک امتحان کے لیے دیا گیا، یہاں وہ وقت ہمیں ملا ہوا ہے، اس وقت میں ہم ہیں، اس امتحان کے وقت میں ہم ہیں. جیسے یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے نا جب یہ آیت پڑھے، احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہیں کیا، کس طرح سے وجود میں آئے، کس طرح کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کیا ہم سے چاہتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں سوچنے کی ہے. اور پھر کہا جاتا، سورہ دہر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 2، انا بے شک ہم نے، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم پیدا کیا انسان کو من نطفہ سے پیدا کیا. اور نطفہ وہ کیسا ہے؟ امشاج، اس کی آتی ہے تعریف کہ وہ نطفہ ہے امشاجن. امشاج کہتے ہیں جیسے مخلوط، ملا ہوا، 2-3 قسم کی چیزیں ملی ہوئی. مشج اور مشیج کی جمع ہے امشاج، تو ملی جلی چیزیں، مخلوط چیز. تو اب اسے مخلوط نطفہ جو کہا گیا کہ وہ مخلوط نطفے سے پیدا ہوا. مخلوط کہنے سے ایک تو بات یہ سمجھ میں آتی کہ مرد اور عورت کے نطفے کے ملنے سے، 2 قسم کے اس کے میل فیمیل کے ملنے سے جو ہے وہ وجود میں آیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود نطفہ جو ہے وہ کئی چیزوں کا مرکب ہو، مختلف عناصر اس میں ہے، تو اس کے لیے نطفۃ امشاج کہا جا رہا ہے. تو وہ خود بینی جو مائکروسکوپک وہ بینگ، وہ وجود، وہ اسم جسے آنکھ دیکھ تک نہیں سکتی، اس سے آج تمہارے اتنے زبردست وجود کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ کہ تو ابتدا کیا تھی ذرا اس پہ سوچو، کیسی حقیر، کس چیز سے پیدا ہوا، اور اسے بھی انسان بنا کے کھڑا کر دیا گیا. اور کس لیے کیا گیا؟ نبتلیہ. نبتلیہ جو ہے نون تو ہم کے لیے نا، اور ابتلا کہتے ہیں نا آزمانے کو، آزمائش ہی کا اشارہ انسان کی طرف. تو نبتلیہ تاکہ آزمائے اسے. نبتلیہ بھی جیسے 2 طرح سمجھا گیا. ایک تو یہ کہ ہم نے اسے پیدا کیا تاکہ اس کی آزمائش کریں. پہلے پیدائش کی بات تھی نا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. تو اب اسے امتحان ہی کے لیے پیدا کیا. اب یہ بات ویسے قرآن میں کئی جگہ آتی ہی ہے، پیچھے کے شروع میں سورہ ملک میں بھی ہم نے سمجھا تھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے خلق کیا، یعنی پیدا کیا موت و حیات کو، زندگی اور موت کو، تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے. لیبلوکم کا لفظ وہاں پہ بھی، تاکہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، کون ہے بہتر عمل کرنے والا. یہ کانسیپٹ قرآن میں کئی جگہ ہم اسے پڑھتے رہے، سمجھتے رہے ہیں. قرآن کے کئی مقامات پر ہے. سورہ کہف کے پہلے رکوع میں بھی یہی بات آتی ہے کہ ہم نے پیدا ہی کیا انسان کو کس لیے کہ وہ اسے آزمائے. لیکن یہاں پہ جس طرح نبتلیہ کے لفظ آ رہا ہے، لی نبتلیہ نہیں ہے نا تاکہ آزمائے، بلکہ یہاں جس طرح کہا گیا نبتلیہ، تو اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے عربی لغت کے لحاظ سے کہ درجہ بدرجہ مختلف مرحلوں سے گزارا گیا. ابتلا کے اصل معنی ویسے جانچنے اور پرکھنے کے ہی ہے. آزمائش بھی کس لیے آتی ہے؟
کچھ جانچنے پرکھنے دیکھنے کے لیے آتی ہے نا، اسی سے الٹنے پلٹنے کے بھی معنی ہوتے. تو اسی لیے قرآن میں اس جگہ اس آیت کے ترجمے میں کہیں آپ دیکھیں گے ہم اسے پلٹتے رہے کے بھی معنی ہے، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچاتے رہے. اب مختلف نطفوں کے ملنے کے بعد کیا کیا مرحلے گزرتے ہیں اس کی تفصیل قرآن میں ہم کئی جگہ پڑھتے بھی رہے. سورۃ الحج میں کافی تفصیل آتی ہے، سورہ المومنون میں بھی آتی ہے. سورہ المومنون کی آیت سے دیکھ بھی لیں کہ کس طرح وہاں پہ کہا گیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اس کو رکھا پانی کی ایک بوند کی صورت میں ایک محفوظ ٹھکانے پر. وہ نطفہ جا کے پھر کہیں ٹھہرتا ہے نا تھوڑی دیر، کچھ دن کے لیے، کچھ فی قرار مکین کہا گیا، وہ ایک محفوظ ٹھکانے میں اس کو ٹھہرایا ماں کے رحم میں. ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے اسے علقہ کی شکل دی. علقہ کے معنی بھی ہم بہت سمجھتے رہے، یاد ہوں گے، خون کی پھٹکی تو کہا جاتا، لیکن علقہ المعلق ہونے کو بھی کہتے، بالکل وہی شکل جو اس وقت اس کی ہوتی ہے نا، کس طرح سے وہ ماں کے رحم سے لٹکا ہوا ہوتا ہے نا وہ وجود. علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس علقہ کو مضغہ کی شکل دی، گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، گوشت کی بوٹی بنائی. پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، اور پھر اس گوشت میں ہڈیاں پیدا کی. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کو گوشت کا جامہ پہنایا، پھر جیسے چڑھا دیا اسے پہنا دیا گوشت. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کو ایک بالکل ہی دوسری مخلوق کی طرح کھڑا کر دیا. تو سوچیں وہ شکل جو اس وقت شروع میں ہوتی ہے پریگنیسی کے وقت، جو شکل ہوتی ہے اس کو دیکھیں، اور وہ آج جو نوجوان کھڑے ہوئے انسان کو دیکھیں، بالکل خلقا آخر، ایک دوسری مخلوق ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ذات ہے بہترین پیدا کرنے والے کی. تو وہاں جو مرحلے بتائے گئے، کیسے ایک مرحلے کے بعد پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ان سب سے گزر کر انسان وجود میں آتا ہے. تو نبتلی ہی کہہ کر اس طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ بھی سمجھا گیا. اور پھر جس طرح سے وہ ہوتا نا کہ ایک قطرے سے موتی بننے تک مختلف مرحلے گزرتے ہیں، اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبتلی ہی، ہم نے جانچا پرکھا. رب کریم کیسی نگرانی میں، خاص جیسے نگرانی ہو رہی ہو نا اتنے پردوں کے اندر، اتنے اندھیرے میں، اللہ تعالیٰ کی اس کی خاص نگرانی میں ایک ایک انسان تیار ہوا. اپنے ہی ہم سوچیں تو کس طرح لگتا ہے نا، ہمارے رب کریم نے ہمیں بنایا، یہ انگلیاں، یہ ہاتھ، اور کیا کیا یعنی گن نہیں سکتے اپنے جسم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ مناسبتیں رکھی ہوئی ہیں، پھر کیسی صلاحیتیں اور کیا کیا خوبیاں عطا کی، کمزوریاں بھی، خوبیاں بھی، ہر چیز وہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے خود سے بنایا. نبتلی آتا نا، ہم نے جانچا، ہم نے پرکھا، ہم نے اس کو الٹا پلٹا، ہم نے اسے بنایا. وجعلناہ سمیعا بصیرا، اور بنا دیا ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا. اب اس کے بعد جو پروڈکٹ تیار ہوتی ہے، جو انسان بن کر تیار ہوتا ہے، وہ کیا ہے، کہاں تو وہ مٹی، کیچڑ اور نطفے کی شکل میں ایک بالکل وہ لم یکن شیئا مذکورا تھا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. تو اس حالت میں تو انسان اس کا نام بھی زبان پر نہ لینا چاہے. گندا پانی جسے انسان اپنے کپڑوں پر بھی برداشت نہ کرے، اسے اللہ تعالیٰ نے پھر سمع و بصر کی اعلیٰ صفات سے متصف کر دیا. سننے دیکھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائیں. سننا دیکھنا ہی جب کہیں تو ظاہر ہے سنتے دیکھتے تو جانور بھی ہیں، سبھی دیکھتے ہیں، وہی نہیں ہے، بلکہ انسان تو کیسے شعور کے ساتھ دیکھتا سنتا ہے نا. عقل، سمجھ، جذبات، احساسات سبھی کچھ اس میں آ جاتے ہیں. اسی دیکھنے اور سننے سے ہی تو انسان مشاہدہ کرتا ہے، اس سے نتیجہ نکالتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، کیا کچھ اس سے سمجھ سکتا ہے. اسی لیے وہ تھا نا پیچھے ابھی سورہ مومنون کی جو آیت ہم یاد کر رہے تھے کہ انشأناہ خلقا آخر، وہ خلقا آخر بن گیا، وہ سمیعا بصیرا بن کر کھڑا ہو گیا، سننے اور دیکھنے، سمجھ بوجھ رکھنے والا، ذہین عقل مند انسان کیا کچھ اپنے دماغ سے، اپنی صلاحیتوں سے کرنے کے قابل ہے، وہ اس کو بہترین اعلیٰ ترین صفات سے دے کر اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے سمیع بصیرہ کہنے سے. اور وہاں پہ بھی یہی ہے،
ہم نے بنایا. وہ انسان بھول جاتا ہے نا اپنے سمع و بصارت پہ، اپنی عقل ذہانت پہ، اپنی صلاحیتوں پہ تو غرور میں بھی انسان آ سکتے ہیں. لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ نے بنایا، فجعلنا، ہم نے بنایا. جو کچھ بھی صلاحیتیں ہیں، جو کچھ بھی طاقتیں ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں، وہ ساری کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی. کس لیے دی؟ تو یہی صلاحیتوں سے تو پھر انسان خیر اور شر کو سمجھنے کے قابل ہوا نا، کو فرق کر سکے، برائی کو برائی سمجھ سکے، اچھائی کو اچھائی سمجھ سکے. اس کی وجہ سے وہ امتحان دینے کے قابل ہوا، جس امتحان کے لیے اسے یہاں بھیجا گیا. امتحان کیا ہے؟ وہ امتحان کیسا امتحان کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے آتا ہے اگلی آیت میں، سورہ دہر پڑھنا، آیت نمبر 3، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے دکھایا اس کو السبیل. السبیل کا تو راستہ، جو اصل راستہ ہے جس پہ انسان کو چلنا چاہیے. اما یا شاکرن، شاکر بنتا ہے، شکر گزار بنتا ہے، و اما کفورا، یا ناشکری کرنے والا بنتا ہے. کفر جو ہے وہ شکر کا بھی اپوزٹ ہے نا، ایمان کا بھی. ایمان لانا سب سے بڑا شکر ہے نا، سب سے بڑی ناشکری کفر ہی ہے. تو اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ وہ شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا. اصل بات ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب صلاحیتیں دے کر، علم عقل کی صلاحیتیں دے کر ایسے نہیں چھوڑ دیا. کہا جاتا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستے بھی دکھائے. اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اتنا بہترین اس کو ویسے خود پیدا کیا تھا، اتنے یعنی دماغ جو ہے انسان کا سوچے تو ایسی جیسے ونڈر میں انسان آ جائے نا، کیسی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، کیا کچھ اس سے کام کر سکتا ہے. لیکن صرف اسی کے اپنے دماغ سے خود ہی انسان کام لے، خود ہی اپنے رب کو پہچانے، خود ہی راستہ ڈھونڈے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑ دیا. اس کے بعد بھی ان ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت دی ہم نے اس کو. اب یہ ہدایت کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دی؟ کئی جگہ ویسے قرآن میں بھی آتا نا، سورہ بلد میں جیسے ہے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راستے بتا دیے، کھول کر نمایاں کر کے، خیر اور شر کے راستے. سورہ شمس میں کہا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو انسان کو ہم نے خود الہام کی، اس کا فجور، اس کا تقوی، کیا برائی ہے، کیا اچھائی ہے، کون سی چیز فجور میں آتی ہے، کون سی تقوی میں ہے، وہ سب انسان کو خود الہام کر دی گئی. براہ راست جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہو، انسان خود جانتا ہے اندر سے کہ کیا چیز صحیح اور کیا غلط ہے. یہ جو صلاحیتیں دی سمع و بصر کی، اس کے ذریعے سے جو علم کی عطا کیا، علم و عقل کی جو صلاحیتیں دی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اخلاقی حص بھی دی ہے نا انسان کو، جو بھلائی برائی میں تمیز کرتا ہے. سوچیں بالکل ہی دین اور مذہب کا نہیں پتا ہو، اسلام کا نہیں پتا ہو، ایسے بھی لوگ زندگی گزار رہے ہیں، مگر ان کے پاس بھی کچھ تو ہے کرائٹیریا، کون سی چیزیں بری ہے، کون سی اچھی ہے. ہر انسان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے نا، کچھ بری ہے اور کچھ اچھی چیزیں ہیں. اسے معلوم ہے کہ اچھے اعمال کرنے کا انجام اچھا ہی نکلے گا، نتیجہ برے عمل کا نتیجہ برا ہی نکلے گا. تو وہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، سمجھ دی ہوئی ہے، حس دی ہوئی ہے. وہ بھی ہدیناہ میں ہی آتا ہے، ہم نے ہدایت دی. اللہ تعالیٰ نے تو وہ ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھ دی. پھر ضمیر اندر رکھ دیا، جس کو نفس لوامہ بھی کہا جا سکتا ہے نا، کہ کس طرح وہ ملامت بھی کرتا ہے. صرف یہ نہیں کہ پتہ ہی ہے، بلکہ ہم خود جانتے ہیں ہمارے اندر کس طرح تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا. تو پتہ چلتا ہے ایک بات منہ سے غلط نکل جائے، ایک کام کوئی غلط ہو جائے، خود ہی اندر ہی سے تکلیف ہوگی. اگر ضمیر زندہ ہے تو وہ چیختا رہے گا، وہ بتائے گا، ہمیں روکنے کی کوشش کرے گا، ہمارے اندر ہی سے ہمیں پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم برائی سے رک جائیں، نیکی کریں تو خوشی ہوتی ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے. اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہر انسان کو ضمیر رکھ کر. پھر اس کے علاوہ بے شمار نشانیاں دنیا کے اندر اللہ نے پھیلائی ہوئی، کیسی آیات رکھی ہوئی جن کے ذریعے انسان اپنے رب کو بھی پہچانے، قیامت اور آخرت کے لیے دلائل لے سکے. لوگوں کے احوال سے، تاریخ سے، وہ کتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی. وہ اور پھر یہ کہ عقل جو انسان صرف اخلاقی حص ہی نہیں، ایک تو دل ہے، ضمیر ہے، پھر دماغ بھی ہے. دماغ کے ذریعے بھی اگر انسان سوچے تو کیا کچھ سمجھ سکتا ہے. اسی سے تو آج انسانوں نے عدالتیں بنائی ہوئی ہیں اور کیا کچھ نظام بنائے ہوئے ہیں، قوانین، کانسٹیٹیوشن بنتے ہیں.
تو وہ اس عقل کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت دی. سب سے بڑی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے پھر دی اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے ہر انسان تک اس ہدایت کو بھی پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے کچھ ذریعہ بنایا. اس کے ذریعے سے ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی اپنے بندوں کو، اور وہ سب دے کر انا ہدیناہ السبیلا، اس نئے طریقوں سے ہدایت دے کر پھر اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، کہ انسان شکر گزار بنتا ہے یا ناشکر گزار بنتا ہے. اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا یا یہ کہ ناشکر گزار بندہ بنے گا. اگر نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے، شکر کی راہ اختیار کرتا ہے، انعام پائے گا. بدی کی راہ پر چلے، ناشکری کرے، اس کی سزا بھگتے گا، اور کیا اس کا انجام ہونا ہے پھر وہ آگے آ رہا ہے. ابھی اسی سے پھر سمجھ میں بھی آتا ہے آگے کی آیات میں ہم دیکھیں گے اصل شکر کیا ہے اور کفر کیا ہے، شکر کرنا کیا ہوتا ہے. اب کہا جا رہا ہے انا اعتدنا للکافرین، انا بے شک ہم نے، اعتدنا ابتدا ہوتا تیار کرنا، تیار کیا ہم نے، للکافرین کافرین کے لیے تیار ہے. یعنی ایسا انسان اس سے غافل نہیں رہے، بھولا نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کیا ہوا ہے جو کفر کی راہ پہ چلنے والے ہوں. اب اوپر دیکھیں جہاں اما کفورا شاکرا ہوا اما کفورا تھا، وہاں بالکل شکر کا اپوزٹ لگ رہا تھا نا. لیکن اب فوراً کافرین کے لیے اللہ نے یہ تیار کیا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اصل کفر ہے، اللہ کا انکار، اللہ کی بندگی کا انکار، کفر کے راستے پر جانا. اور جو اس طرح کے راہ پہ چلیں وہ اتنی بڑی جو ناشکری کر دیں، سب کچھ دینے والے آقا، پیدا کرنے والے آقا کوئی بھول جائیں، اس کی بات نہیں ماننے کو تیار ہوں، تو پھر ان کے لیے کیا ہے، سلاسلہ و اغلال و سعیرہ. 3 الفاظ میں یہاں پہ وہ انجام آ گیا کہ کیا ان کے لیے ہے. ویسے تو کیا کچھ ہے اس کی بہت سی جھلکیاں قرآن میں کئی جگہ دکھائی گئی. بالکل یہی ویسے جو یہاں بات 3 الفاظ میں کہی گئی، سورہ حاقہ جو بھی کسی سپارے میں ہم پڑھائے ہیں اس میں 3 آیات میں وہ بات آئی تھی. خذوہ فغلوہ کہا گیا تھا، پکڑو اسے اور توق ڈال دو. غل کیا ہوتا ہے، جو جیسے باندھ دینے والی چیز ہوتی ہے نا، جو بھی ہو، جیسے توق چاہے وہ گلے کا ہو یا ہتھکڑیاں ہو، تو وہ فغلو جیسے پکڑ لیا جائے، ارسٹ کر رہا، بس اب ہو گیا، پکڑا گیا اللہ کے پاس. اور ایک ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو. بالکل ہی مجبوری کا تصور جیسے آتا ہے نا، کس طرح وہاں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے. اللہم انی اعوذ بک من النار. تو یہ چیزیں یہاں پہ وہی 3 الفاظ میں بس بتا دی گئی کہ سلاسلہ زنجیریں ہیں، پکڑے جانا ہے، اغلال توق میں کس دیے جائیں گے، اور پھر بھڑکتی بھی آگ. وہ انجام، برا انجام تو بہت ہی مختصر سا بتایا گیا، لیکن آگے پھر وہ جو نیکی کے راہ پہ چلنے والے ہوں، وہ جو شکر کرنے والے ہوں، ان کا تفصیل آتی ہے. پوری تفصیل کیا کچھ اللہ کے پاس ہوگا وہ تو یعنی آج ہم پوری جان ہی نہیں سکتے. وہ جو آیات آتی ہیں متشابہات کی طرح ہے، چاہے وہ دوزخ کا احوال ہو خواہ وہ جنت کا احوال ہو. وہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے جو آج ہم جانتے ہیں اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی جھلکی دکھا دی ہے. تو اسی طرح کے یہاں پہ بھی تھوڑی تفصیل ہے. ویسے کہا جا رہا ہے ان الابرار، بے شک ابرار کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، یشربونا، بے شک نیک لوگ، یشربونا پیئیں گے، من کأسن، پیالے، کانا ہوگی، مزاج جو ہے اس میں آمیزش، اس میں ملا ہوا کافورا، کافور. آگے والی آیت بھی ساتھ ہی پڑھ لیں تو وہ کافورا کیا ہے سمجھ میں آئے گا. اے نہیں یشربو بہا عباد اللہ، اینن چشمہ ہے، وہ کافورا کیا ہے، ایک چشمہ ہے. یشربو پیئیں گے، بہا ساتھ اس کے، عباد اللہ اللہ کے بندے، یفجرونہا نکالتے ہیں اس کو، تفجیرہ نکالا جانا، پھاڑا جانا. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ بے شک ابرار لوگ. ابرار کیا ہوتا ہے، اب اس کا لفظ بر سے ہے. بر کہتے ہیں نیکی کو نا، بر کرنے والے، نیکی کرنے والے ابرار. بر کا معنی سے لغت میں، عربی لغت میں کسی کے حق کو پورا کرنے کے ہوتے، کہ اب وہ چاہے اللہ کا حق ہو یا ماں باپ کا یا اللہ کے بندوں کا، یا اس کے علاوہ اپنے
وعدوں کو پورا کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی اس کے مفہوم میں آتا ہے۔ برم بوالدیہ، پیچھے سورہ مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے اور بھی کئی جگہ آتا، تو والدین کے سلوک کرنا، ان کا صحیح، ان کے ساتھ صحیح اچھا سلوک کرنا، ان کا حق ادا کرنا، اس کو برم بوالدیہ کہا گیا۔ تو اسی طرح کوئی بھی اپنے وعدے کو پورا کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طرح ادا کرنا، اس کے لیے بھی بر کئی لفظ آتا ہے، اور بلکہ جس طرح آتا ہے اس سے ساری نیکیاں اس لفظ میں آ جاتی ہیں جو عدل یا احسان کے تحت آتی ہیں، جو انصاف کرنا، احسان کا معاملہ کرنا، صحیح طرح ہر ایک حق ادا کرنا۔ بر ویسے بحر کا اپوزٹ بھی ہے نا، بحر سمندر کو کہتے ہیں، بر خشکی کو، تو اس سے وسعت کے لیے بھی آتا ہے۔ تو جب ابرار کہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے، تو بہت وسیع پیمانے پہ ہر نیکی کی طرف دوڑنے والے، نیکیاں کرنے والے، وہ ہیں نیک لوگ، وہ نیک ہے۔ کہ بر کیا ہے اس کی تھوڑی تفصیل آیت بر کہلاتی نا دوسرے سپارے میں، وہاں پہ بھی ہم دیکھ آئے ہیں کہ لیس البر، کہ وہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کے طرف کرو، ولکن البر، بلکہ کیا ہے بر کہہ کر پھر پوری تفصیل بتائی گئی، ساری ایمان کی تفصیل، پھر فاق کی بات، نماز، عہد کا پورا کرنا، صبر، اور بھی بہت سی نیکیاں، تو ساری نیکی بر کے اندر آ جاتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی بر آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے جو حقوق اپنے اوپر لیے ہیں یا جو وعدے ان سے کیے ہیں، وہ ان کو ایک ایک کر کے دنیا اور آخرت میں پورا کرنے والا ہے۔ تو سب سے جو البر ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ کہ وہی صفات پھر انسان اختیار کرے، نیکی کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، اپنے وعدے پورے کرے، تو وہ ابرار ہے۔ اب بات اوپر سے تو وہ شاکروں و اما کفورا کے چل رہی تھی، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اصل شکر یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے احسانات کو مانے، اس کے حقوق کو پہچانے، اس سے ادا کرے، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے، تو اور اپنے اللہ سے جو عہد کیا ہوا ہے اسے بہترین طریقے سے پورا کرنے والا ہو۔ تو ایسے پھر ابرار کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کچھ ہے، آج اس کا اندازہ تو نہیں ہو سکتا، اس کی اب جھلکیاں جو دکھائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات آ رہی ہے کہ یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، اس صورت میں مشروبوں کی بات آ رہی ہے، مختلف قسم کے مشروب جو پلائے جائیں گے جنت میں اللہ کے بندوں کو۔ تو پہلی بات، پہلا جو مشروب یہاں پہ آ رہا ہے وہ یہ کہ وہ پیئیں گے من کاسن، کاسن پیالے کو کہتے ہیں، لیکن جس طرح اردو انگلش میں بھی کپ، پیالہ یا جام کہہ کے اس کے اندر کا مشروب مراد ہوتا ہے نا، اتنے کپ میں نے پیے، کیا مطلب ہوتا ہے جو اس کے اندر ہے وہ پی لیا۔ تو اسی طرح یہاں بھی آ رہا ہے کہ جو مشروب اس میں ہوگا کہ من کاسن، وہ پلائے جائیں گے، جام جیسے پلائے جا رہے ہوں وہ انہیں دیے جائیں گے، جس میں مزاج جو ہے کافورا، مزاج جو ہوتا ہے کسی چیز کو جیسے ملانا آپس میں، اب ملانے سے مزے میں بہت ہی زیادہ، جیسے زیادہ مزہ پیدا ہو جاتا ہے نا کسی بھی مشروب میں۔ کس طرح ملک شیک ہم بنا کے پینا چاہتے ہیں، اس میں طرح طرح کی چیزیں ملائیں تو مزہ ہی دوبالا ہو جائے اور کیا کچھ مزے آ جائیں۔ تو اب وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو اہل جنت کی شراب میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور کہتے تو ہمیں دنیا کے کافور کو نہیں سوچنا چاہیے نا، اور یہاں پہ جیسے کہا جا رہا ہے وہ عینن، ایک چشمہ ہے جس سے یشب بہا عباد اللہ، کہنے سے کیسے لگتا ہے کوئی ایک خاص چشمہ ہے نا جنت کا، جس میں جو عباد اللہ جن کو کہا جا رہا ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ اس سے پیئیں گے پانی۔ تو کافور اسی کا نام جیسے ہو سکتا ہے، نام دیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ٹھنڈک کی وجہ سے کافور کہتا ہے، ٹھنڈک کا بھی احساس ہوتا ہے نا، ایک خاص قسم کے خوشبو کا بھی، تو اس کی وجہ سے اس کا نام کافورا ہو سکتا ہے۔ تو اصل میں تو سمجھے کہ جو صحیح معنوں میں روح افزا مشروب ہے نا، روح افزا ہم نام رکھتے ہیں لیکن وہ تو کیا وہ چیز ہو نہیں سکتی، لیکن وہ اس طرح کی ملائی جانے والی چیز ہے جس سے ملا کر اللہ کے نیک بندے پینا چاہیں گے، اپنے شراب، اپنے مشروب پیئیں گے۔ اور اس کی یہ بھی تعریف آتی کہ یفجرونہا تفجیرا، تو وہ تفجیر کے معنی ہوتے ہیں جیسے کسی چشمے سے بہت سی شاخیں نکال لینا۔ اور وہاں تو جنت کا اکثر احوال پڑھے تو ہمیں یہ بات تو سمجھ میں ہی آتی کہ ہر وقت ہر چیز اپنی پہنچ میں ہوگی نا، کہ ہر چیز ہی جیسے آسانی سے انسان حاصل کر لے، جو چاہے وہ فوراً بہت آسانی سے مل جائے۔ تو اس چشمے کا بھی یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ وہ خاص چشمہ ہے اور وہاں ہی جا کے چل کے اس کو ملانا ہوگا، بلکہ اس کی شاخیں نکال لیں گے، جہاں دل چاہے وہاں اس کی شاخیں نکل جائیں گی۔ یفجرونہا تفجیرا، آسانی کے ساتھ اسے وہ حاصل کر سکیں گے اس چیز کو جسے اپنے وہ مشروب میں ملا کر پینا چاہ رہے ہیں۔ اور اب ان کی یہ ضیافت کیوں ہو رہی ہے وہ بتایا جا رہا ہے
وہ عباد اللہ کیسے تھے، دنیا میں انہوں نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی ایک خاص ضیافت فرما رہا ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، آیت نمبر 7 کہا جاتا ہے یوفون بالنذر، پوری کرتے ہیں نظریں، اپنی نظر پوری کرتے ہیں، اور ویخافون، اور ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، یومن دن سے، کانا ہوگا، شر اس کا مستطیرہ پھیلا ہوا، جس کا شر پھیلا ہوا ہوگا، ایسا دن جس کا شر پھیلا ہوا ہے. اب یہاں ان کے اوصاف اور اعمال بیان ہو رہے ہیں کہ وہ کیا ہوں گے جن کی وجہ سے یہ خاص مقام انہیں مل رہا ہے. پہلی بات یہ ہو رہی کہ وہ یوفون بالنذر، وہ نظر پوری کرتے ہیں. نظر کا لفظ اردو میں جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں اس سے تھوڑا کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے، لیکن نظر کیا ہے، کسے کہتے ہیں، کس نظر کی یہاں بات ہو رہی ہے، اس کے لیے نظر کی ڈیفینیشن سب سے پہلے دیکھیں کیا ہے نظر کی تعریف. کہ نظر وہ نیکی ہے جس کا کرنا فرض نہیں ہے، جیسے شریعت میں ویسے فرض نہیں ہے، لیکن انسان اللہ کے خوشنودی کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اسے اپنے اوپر واجب کر لے. اب کوئی کام جو پہلے سے ہی شریعت میں سمجھے ہم پر فرض ہے تو وہ تو کرنا واجب ہے ہی، وہ تو انسان کو ویسے ہی کرنا ہے لازماً. کوئی اپنے وقت کے ساتھ ہے تو اس وقت میں اس کو کرنا ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن نظر وہ ہے جو اس کے علاوہ انسان کچھ بھی سوچ لے کہ مجھے یہ نیکی کرنی ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جیسے سمجھے کوئی کہے کہ میں اتنے دن کے روزے رکھوں گی، یا یہ کہ ہفتے میں 1 دن 2 دن، تو پکا ارادہ کر لیا، اپنے اللہ سے عہد باندھ لیا کہ مجھے لازماً، مجھے اللہ نے صحت دے دی ہے، مجھے یہ کچھ مجھ پہ نعمتیں ہوئی ہیں، میں ضرور اپنے رب کے لیے روزہ رکھنے والی ہوں. یا یہ کہ اللہ کی دی کمائی سے میں اتنے % اللہ کی راہ میں نکالنے کا بس طے کر لیا کہ ہر مہینے مجھے نکالنا ہے. تو یہ کیا ہوا، نظر ہو گئی کہ اللہ کے خوشنودی کے لیے کوئی ایک زائد کام اپنے اوپر انسان نے واجب کر لیا. نظر کی اہمیت اسلام سے پہلے سے بھی تھی. اصل میں وہ جو عرب تھے، قریش بھی، وہ لوگ جو کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے تھے، خواہ وہ حج و عمرے کی قسم کے ہوں یا قربانی یا انفاق یا صدقات وغیرہ، وہ اس کی نظر مانتے اور اس کو پھر اہتمام سے بہت پورا بھی کیا جاتا تھا. اس نظر کو پورا کرنا ان کے بہت ہی ضروری ہوتا بھی تھا ان کے پاس. اب ان کے پاس اصل میں کوئی شریعت تو تھی نہیں نا کہ انہیں پتا ہو کیسے اللہ کو راضی کریں کیا نیکی کریں. تب ان میں سے جو نیک لوگ تھے، نیک فطرت کے لوگ تھے، کچھ نیکی کرنا چاہتے تو اسی ذریعے سے کرتے تھے نا، کہ کچھ نظر مانگ لی کہ مجھے یہ اور یہ نیکیاں کرنی ہے. تو اب جب اسلام آ گیا، اس کی پوری شریعت ملنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے تو سب سے پہلے تو ان فرائض کو ادا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عائد کر دیے. سوچے نماز کے وقت، کوئی فرض نماز کا وقت ہے، اسے چھوڑ کر یہ نہیں ہو سکتا کہ آج میں نے 100 نفل پڑھنے کی نیت میں نظر کر لی ہے تو بس نفل ہی پڑھتا رہوں گا، پڑھتا رہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا نا، نماز کے وقت میں نماز ہی ہوگی، فرض ادا ہی کیا جائے گا. لیکن اس کے بعد بھی کچھ نیکیوں کو اگر انسان اپنے اوپر واجب کر لے، تہیہ کر لے، تو نیکیوں میں بہت کچھ آگے بھی بڑھ سکتا ہے نا اس ذریعے سے انسان. یوفون بالنذر، یہاں پہ جس طرح آ رہا ہے اسے پڑھتے ہوئے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایسا نہیں ہوتا کہ سالانہ پلان بنایا کہ اس سال مجھے یہ اور یہ کرنا ہے اور وہ بس ڈائری میں رہ گیا، اس پر عمل ہی نہ ہو. اس کی اگر اس پہ عمل کر لے، جو کچھ سوچا تھا بیٹھ کر کے یہ اور یہ مجھے اس سال میں نیکیاں کما لینی ہے، اگر سوچیں اس پہ انسان عمل بھی کر لے تو کتنا نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا ہے نا. دنیا میں جن لوگوں نے بڑے بڑے نیکی کے کام کیے، کچھ اکامپلش کیا، کتنا نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، دوسروں تک پہنچائے، وہی لوگ تھے جنہوں نے، یعنی ایسا تھا کہ دین کے کاموں کو بس پسند کر رہے ہوں یا یہ سوچ رہے ہو کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے، بس چاہیے کہتے ہوئے بیٹھے رہ جائیں، یا کرنے کے بارے میں سوچتے سوچتے زندگیاں پوری ہو جائیں. بلکہ کیا وہ انہوں نے آگے بڑھ کر وہ کام کر ڈالے جو سوچا تھا، جو نظر مانی تھی کہ یہ کرنا ہے، اس طرح انہوں نے کر لیا. ویسے تو پتہ نہیں تاریخ میں کتنی مثالیں ہوں گی. ابھی آج کل کے اس میں فرحت ہاشمی کے ذہن میں آ رہا تھا، انہوں نے سوچا کہ قرآن اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. اب ایک خاتون کے اللہ نے کیسے مدد کی، آج کتنے لوگ ان سے قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سے واقف ہوگا اس کے ذریعے سے. اور اسی طرح دینی تنظیموں کی ابتدا بھی جب ہوئی ہو، کتنی ایسی ہوں گی تنظیمیں، جب شروع کیا تو چند ایک لوگوں نے مل کر سوچا ایک نیکی کا کام کرنا چاہیے. اب جب آگے بڑھتے بڑھتے کیسے ہزاروں لوگ وہی کام نیکی کے کر رہے ہوں، نیکی پھیلا رہے ہوں. تو اس طرح یوفون بالنذر جو آ رہی ہے تعریف،
اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نیکیاں آگے کتنی بڑھتی ہیں، نیکیوں میں انسان کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے نا. کہ صحابہ کرام میں سے کچھ تھے جنہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اپنے ساتھ لازماً کسی کو کھانا کھلانا ہے، اکیلے کھانا ہی نہیں ہے. تو اس پر وہ ساری زندگی عمل بھی کرتے رہے. سوچیں کتنی ساری نیکیاں انہوں نے جمع کر لی، ہر کھانے میں ایک شریک ہے، ہر وقت ایک نیکی جمع ہو رہی ہے. یہ تو ہے جیسے نظر کی پسندیدہ قسم نا. اور ایسی کسی سے نیکی کرنے کا اگر اللہ سے پختہ عہد کر لیا ہے تو اسے پھر پورا کرنا بھی ضروری ہے. جس طرح قسم انسان کھا لیتا نا کہ مجھے یہ کرنا ہے ضرور، تو اللہ کو گواہ بنا لیا کہ مجھے ضرور کرنا ہے، عہد کر لیا، تو پھر اس کو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور نہ کر سکے تو قسم توڑنے کا کفارہ ہے وہ ادا کرنا ہوگا. ایک اور بھی نظر کی قسم ہے کہ انسان نظر مانے کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، میرا فلاں کام بن جائے تو میں یہ نیکی کروں گا. بہت ہی عام بھی ہے نا، اکثر اسی نظر کہیں تو اکثر اسی طرف ذہن جاتا ہمارا کہ جیسے نوافل، نماز، روزے، صدقات وغیرہ یہ ہم کچھ کر لیں گے، فلاں کام بن گیا تو ہم یہ کریں گے. یہ اگرچہ ہے تو نیکی ہی کی نظر، اگر نیکی کی نیت کر رہے ہیں، نوافل پڑھنا ہوا، روزے رکھنا، صدقات دینا، سب نیکی کی کام ہے نا. اور اسے بھی فقہا کہتے ہیں کہ پورا کرنا واجب ہے. اگر نظر کر لی، اللہ سے وعدہ کیا کہ ہمیں کرنا ہے تو اسے پورا ہی کرنا چاہیے. لیکن بہت سی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نظر ماننے سے منع فرمایا جو یہ سمجھتے ہوئے مانی جائے کہ اس سے تقدیر بدل جائے گی. ہم کون ہیں؟ سوچیں ہماری حقیقت کیا ہے، ہمارے عمل کی کیا حقیقت ہے. آج وہ ایک بکرا ذبح کر رہے ہوں اور اس کے ذریعے سے ہم چاہ رہے ہوں کہ وہ تقدیری بدل جائے، کچھ اور کچھ سے کچھ ہو جائے. اس میں مسلم اور ابو داؤد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نظر ماننے سے منع کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ وہ کسی ہونے والی چیز کو پھیر نہیں سکتی. یعنی نظر ایسا نہیں ہے کہ نظر کرنے سے ایک جو تقدیر لکھی ہوئی ہے، جو کام ہونا ہے، وہ بدل جائے. البتہ اس کے ذریعے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے. یعنی وہ ویسے خرچ کرنے والا نہیں تھا لیکن اس وجہ سے وہ کمال نکل جائے گا. بخاری مسلم میں بھی ایک اور روایت آتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہی کہ نظر نہ کوئی کام پہلے کروا سکتی ہے، نہ کسی ہونے والے کام میں تاخیر کروا سکتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. البتہ اس کے ذریعے سے کچھ مال بخیل سے نکلوا لیا جاتا ہے. یعنی وہی بات کہ نظر سے کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن بس مال نکل جاتا ہے. جو کام جب ہونا ہے جب ہی ہوگا، نہ تاخیر ہوگی نہ دیر ہو سکتی، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے وہ تو ہوگی اسی وقت میں پوری. دعا ضرور بدل دیتی ہے تقدیر کو، دعا سے ضرور کام بنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرطیں لگا کے کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، آپ ہمارے لیے یہ کر دیں، اسے بڑا ناپسند کیا گیا نا. اور سب سے زیادہ پسندیدہ نظر کیا ہے، وہ عبداللہ بن عمر بن العاص کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النذر مبتغی بہ وجہ اللہ، کہ اصل نظر تو وہ ہے جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو. اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو نظر کی جائے وہ نظر ہے. وہی بات یہاں ہو رہی ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جو انسان طے کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، وہ اسے پورا بھی کرتا ہے، اور جتنا اللہ سے پکا وعدہ کیا اسی لحاظ سے اسے کفارہ بھی دینا ہی ہوگا. وہ پر جو ناپسندیدہ نظر کی بات تھی اس میں بھی وہی ہے کہ پورا کرنا ہی ہوگا نظر کو، یا پھر کفارہ ادا کرنا ہوگا. لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے انسان طے کر لے کہ میں یہ کروں گا ایک کام. بخاری اور دوسرے مجموعوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. پورا کرائٹیریا دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتا دیا کیا نظر مانو کیا نہیں مانو. اللہ کی اطاعت سے نکل کر اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرے. ایسے قصبوں پہ بھی کیسے انسان اڑ جاتے ہیں نا، کبھی فلاں سے بات ہی نہیں کرنا ہے، فلاں کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے صورت، اور کتنا جیسے اللہ کی کتنی سخت نافرمانی کا کام ہے. اگر ویسے قسم بھی کھا لی ہے تو اس کا لازماً کفارہ ہی ادا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس نظر کو پورا کرنے کے لیے انسان اڑ جائے کہ ہمارے تو قسم کھائی ہے، مجھے تو پورا کرنا ہی کرنا ہے. عبداللہ بن عمر بن العاص کی ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نظر اور کوئی قسم ایسے کام میں نہیں ہے جو آدمی کے بس میں نہ ہو، یا اللہ کی نافرمانی میں ہو، یا قطع رحمی کے لیے ہو. یعنی ایسا کام جو کر ہی نہیں سکتا. آج انسان سوچے میں چاند
پہ جا کے نماز پڑھوں گا، جا نہیں سکتا، یا کوئی بھی آج اس کے لیے کوئی ذرائع نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے اب بیت المقدس میں جا کے مجھے نماز پڑھنی ہے، جو بس میں نہیں ہے اس کی نظر ہی انسان نہیں مانے، یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور یہ کہ اللہ کی نافرمانی، جو بھی کام ہو، نافرمانی کی بھی نظریں بہت سی کی جاتی ہیں نا، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی قربانی کرنے کا طے کر دینا، کسی اور کے لیے اللہ کی راہ میں نکالنے کا، کسی اور کے نام سے سوچ لینا کہ ان کے لیے ہم نام سے ہم یہ دیں گے، وہ ساری اللہ کی نافرمانی ہے. یا قطع رحمی، کسی اور کا حق مارا جا رہا ہو، جیسے سمجھے بیوی کا حق نہیں دینے کا سوچ لیں، اس سے الگ رہنے کا سوچ لیں، اس طرح کی کوئی بھی جس میں کسی اور کی حق تلفی ہو رہی ہو، ایسی نظر مانی جانی ہی نہیں چاہیے. اگر مان لی بھی تو اس کو توڑنا، اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. اور جس کام میں سوچے کوئی نیکی بھی نہیں ہے اور اپنے آپ کو خواہ اذیت دینے والی چیز ہے، اس کی نظر ماننے سے بھی روکا گیا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم اس کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو کوئی بہت تکلیف دیں، بس ہمیں تو بھوکے ہی رہنا ہے یا ہمیں اپنے آپ کو کسی اور تکلیف میں مبتلا کرنا ہے. اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آنے والے کچھ واقعات اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو ہدایات دی، اس سے یہ بات اور اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. اس میں ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک صاحب دھوپ میں کھڑے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون ہے اور کیسے کھڑے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابو اسرائیل ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے کہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، نہ سایہ کریں گے، نہ کسی سے بات کریں گے اور روزہ رکھیں گے. اب یہ انہوں نے نظر مان لی، کیا بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے ہی رہنا ہے، سایہ میں نہیں جانا ہے اور بات بھی نہیں کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے. تو اس پر آپ نے فرمایا ان سے کہو بات کریں، یعنی بیکار کے ایسی نظر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں سے بات ہی نہیں کریں گے. سائے میں آئے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ دھوپ میں کھڑے ہوں، بیمار ہوں، بیٹھنے کی ضرورت ہے وہ کریں، البتہ روزہ پورا کریں. یہ بخاری کی حدیث ہے. یعنی جو نیکی کا کام ہے روزہ کا، وہ نیت نظر کر لو، وہ مانو، لیکن باقی دوسری چیزیں جو تکلیف پہنچانے والی ہیں وہ نہیں کرو. اسی طرح ایک اور صحابی کا آتا ہے کہ اس کے عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میری بہن نے ننگے پاؤں پیدل حج کرنے کی نظر مانی اور یہ بھی نظر مانی کہ اس سفر میں سر پر کپڑا نہیں ڈالیں گی. حضور نے فرمایا اس سے کہو کہ سواری پر جائے اور سر ڈھانکے. یہ بھی ابو داؤد اور مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن عباس انہی کا واقعہ بیان کرتے ہوں، عقبہ بن عامر کی بہن کا، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس نظر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہو کہ سواری پر جائے. اللہ کو کیا ہے کہ وہ اتنی تکلیف اٹھائے، پیدل جائے، سواری پہ نہیں بیٹھے یا اوپر وہ نہیں رکھے. تیری بہن کے مشقت میں پڑھنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی. یہ بھی ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جس میں حضور نے خواہ اپنے آپ کو جو تکلیف دینے کی لوگوں نے نظر مان لی، اس سے منع فرمایا. معصیت کا تو ہمیں پتہ ہی کہ گناہ میں تو کوئی نظر نہیں ہے، اور اگر پھر مانی تو جو اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے. قسم کا کفارہ سورہ مائدہ کی آیت 89 میں بتایا گیا نا، 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو. جو اس کی استطاعت نہ رکھتا وہ 3 دن کے روزے رکھے. تو یہ ہے کفارہ. سب سے پہلا تو کیا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کا ہے. روزے کی بات اس وقت آتی ہے جب یہ سب ممکن نہیں ہو کرنا. اصل چیز کفاروں میں یہ بھی بات ہم سمجھتے آ رہے ہیں نا، کس طرح دوسرے اللہ کے بندوں کے لیے اس میں فائدے رکھے گئے، دوسرے غریب اور مسکینوں کا فائدہ ہو جائے کفارہ ادا کرنے میں. تو وہی چیز یہاں پہ بھی سکھائی گئی. ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی یوفون بن نذری سے کہ جو ایسی نیکیوں کو پورا کرنے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں جو واجب بھی نہیں ہے، اللہ نے واجب نہیں کی لیکن خود ہی سوچی ہے، اسے بھی پورا کرتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عائد کردہ فرائض ہیں ان کا تو پھر کتنا زیادہ خیال کرنے والے ہوں گے نا. اللہ کی خوشنودی کے لیے اتنا کچھ کرنے والے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض عائد ہوئے ہیں ان کا بھی وہ پورا خیال کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ اللہ وہ عباد اللہ میں شامل ہے، ابرار میں شامل ہے، اللہ کے شاکر بندوں میں ہے، اور ان کے لیے اللہ نے کیسے خاص مشروب وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. اور دوسری صفت ان کی کیا ہے، ان عباد اللہ کی، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کے مصیبت ہر طرف پھیلی ہوگی. مستطیرہ کے معنی ہوتے ہیں پھیلا ہوا، پراکندہ. یومن کان شرہ مستطیرہ کے معنی میں وہ دن جس کی آفت ہر طرف پھیلی بھی ہوگی، چھائی بھی ہوگی ہر طرف. یعنی اس دن بڑے چھوٹے، امیر غریب،
رائی رعایا جن کو پوجا جاتا تھا، جو پوچھتے تھے، سب پہ اس دن ہول چھایا ہوا ہوگا، اور محفوظ وہی رہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آخرت کی بہترین بھلائیاں پانے کے لیے آخرت سے ڈرنے کی صفت قرآن میں کئی جگہ آتی ہے۔ ڈرنا حالانکہ سوچیں کچھ عمل نہیں ہے نا، صرف دل کے اندر کی کیفیت ہے، دل میں ڈر ہے، خوف ہے، لیکن اس کے لیے اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا جنت کی تذکرہ آتا۔ سورہ رحمان کے جو آخری رکوع ہے اس میں آخری رکوع وہ ہے جس میں جنت کے باغات کی بڑی خوبصورت اور خاصی تفصیل وہاں پہ آئی، اور وہ سب کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے لیے ایک ہی بات آتی ہے، وہ کون ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جس کو خوف ہوا۔ اصل میں بات کیا ہے خوف کی، کہ حقیقت یہ ہوتی نا کہ مومن کی صرف ایک صفت نہیں ہے اللہ سے ڈرنا، بلکہ ایمان کی ساری نیکیوں کی بنیاد ہے۔ بڑے سے بڑا نیک عمل بھی سوچیں بے روح ہو سکتا ہے نا، اگر وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے نہیں ہو رہا۔ مثال سے اس بات کو سمجھے، ایک وہ شخص جسے یاد ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو علیم و خبیر ہے، جو پورا پورا انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی غریب کی مدد بھی کر رہا ہے، تو وہ صرف اس لیے کہ اس دن کی مصیبت سے اپنے آپ کو بچائے نا، تو وہ تو اس بات پر شکر گزار ہوگا کہ کوئی اس سے پیسے لے کر ضرورت مند تک پہنچا رہا ہے، یا اگر وہ خود اپنے کسی رشتے دار کی مدد کر رہا ہے تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اس رشتے دار کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کیا رویہ رکھتا ہے، یا ماضی میں اس سے کیا تکلیفیں پہنچی ہیں، اسے تو اپنی آخرت کی فکر ہے، وہ اس لیے دے رہا ہے نا۔ اس کے بجائے اگر سوچے کسی کے پریشر کی وجہ سے کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی رشتے دار کا حق ادا کر رہا ہے، تو کس طرح سے انسان احسان جتا کر ہی اپنی نیکی کو ضائع کر سکتا ہے۔ اصل چیز وہی ہے کہ خوف دل میں اللہ کا ہے، اس دن کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، تو پھر نیکی صحیح معنوں میں نیکی بنتی ہے نا، دل میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کی تمنا، اس کو ناراض نہیں کرنے کی انتہائی فکر ہو، تبھی سوچے نماز کے اندر بھی خشوع و خضوع تبھی پیدا ہو سکتا ہے نا، نماز میں خشوع آ سکتا، بلکہ ہماری ہر نیکی اس قابل بن سکتی ہے کہ اعمال نامے میں وزنی ہو جائے، ہماری بخشش کروا سکے۔ انشاءاللہ ہم شامل ہوں ان شاکر بندوں میں، ان عباد اللہ میں، ان ابرار میں، اللہ سے ڈر رکھنے والوں میں، انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔